नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम सामीन मोहतरम, गुज़िश्ता किस्त में आप सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की सीरत और आप अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में जान चुके। आज हम ज़िक्र जमील करेंगे हुज़ूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंदे अर्जुमंद इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम मुहम्मद अल मारूफ़ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का। आप पाँचवें इमाम हैं और आपकी कुनियत अबू जाफ़र थी और लक़ब आपका बाक़िर है। आप अलैहिस्सलाम का जो लक़ब बाक़िर है वो उलूम दीनिया में आपकी कमाल दस्तरस और आपके इल्मी मुकाम व मर्तबा की वजह से है। और आप अलैहिस्सलाम की शान ये है कि रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी जिनका नाम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके ज़रिए आपको सलाम भी भेजा था। चुनाचे इस ज़िम्न में वाक़या इस तरह से है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम उस वक्त कम सनी की उम्र में थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त अपने बुढ़ापे की हालत में थे और आपकी आँखों की बीनाई जाती रही थी। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम। इस पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको सलाम का जवाब दिया और आपसे पूछा कि आप कौन हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन हूँ। ये सुनना था कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़र्त इश्तियाक और फ़र्त जज्बात से कहा, ए सैयद, ए मेरे आका, मेरे करीब तशरीफ़ लाइए। सुना से जैसे ही आप हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब तशरीफ़ लेकर गए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़र्त जज्बात से आपके हाथों को बोसा देना शुरू कर दिया और उसके बाद आपके कदमों को बोसा देना चाहते थे कि हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने आपको ऐसा करने से रोक दिया और आपसे पूछा कि इस कदर ताज़ीम की आखिर वजह क्या है। तो इस पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्त बरसा अर्ज़ की, ए इमाम, ए सैयद, ए इब्ने रसूल अल्लाह, पहले तो अपने जद्द अमजद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम कबूल फ़रमाइए जो मेरे पास अमानत है। चुनांचे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम अक़दस सुना तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ा और इसके बाद ये पूछा कि ए जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुझे सारी बात बताइए। तो इस पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या सैयद, या इमाम, एक रोज़ मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए जाबिर बिन अब्दुल्ला, आप उस वक्त तक ज़िंदा रहेंगे जब मेरे बेटों में से एक बेटा जिसका नाम मेरे नाम पर मोहम्मद होगा और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पोता होगा, उससे आप मुलाकात करोगे। तो जब उनसे मुलाकात करना तो मेरा सलाम भी पेश करना और याद रखना कि अल्लाह ताला मेरे उस बेटे को नूरो खिलअत से सरफराज फरमाएगा। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि या इमाम, उस वक्त से मुझे यकीन था
کہ میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اس شخصیت سے ضرور ملاقات کروں گا جن کا نام پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا علم دین کی ایسی واضح تعبیرات اور تشریحات بیان کرے گا جو اس سے پہلے امت کے علم میں نہیں ہوں گی۔ سامعین محترم، اس واقعہ سے امام محمد باقر علیہ السلام کی شان اور آپ کے علمی مقام کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری امت میں آپ کا لقب باقر مشہور ہوا اور اسی نام سے، اسی لقب سے آپ مشہور و معروف ہوئے۔ سامعین محترم، حضور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 57 ہجری میں صفر المظفر کی 3 تاریخ کو مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ ام عبداللہ حضرت بی بی فاطمہ بنت حسن بن علی علیہ السلام ہیں۔ گویا والد گرامی کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسنی ہیں، اور سادات حسینی میں سے آپ وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی صورت میں امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد مجتمع ہوئی، اور آپ کے اسی طرح آپ کے خاندان میں سے، سادات حسنیہ میں سے حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو والد گرامی کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی ہیں۔ یعنی سادات حسینیہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کی صورت میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد مجتمع ہوئی، اور سادات حسنیہ میں سے حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی شجرہ نسب سے، جن کا شجرہ نسب جا ملتا ہے، اور والد محترم کی طرف سے وہ حسنی ہیں اور والدہ محترمہ کی طرف سے وہ حسینی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا وصال مبارک 116 ہجری میں ہوا۔ آپ کو حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں ہی آپ کی قبر مبارک ہے، جہاں زائرین اور زائرات آپ کی خدمت اقدس میں روز نذرانہ عقیدت اور نذرانہ درود و السلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بہت سی کرامات اور آپ کے اوصاف حمیدہ کا بیان کتب احادیث اور کتب سیر و تواریخ میں موجود ہے، جن سے آپ کے زہد و تقویٰ، علمی شان اور طریقت میں آپ کے مقام کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کے 7 بیٹے تھے، جن میں سے 4 بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات مبارک کے بعد حیات تھے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آل اولاد صرف آپ کے بیٹے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان کے اعتبار سے اور حوالے سے کشف المحجوب میں حضور سیدی و سندی علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں رقم تراز ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے طریقت میں دلیل قطعی اور حجت قطعی، ارباب مشاہدہ کی برہان، امام عالی مقام، اولاد نبی علیہ الصلاۃ والسلام،
اور نسل علی علیہ السلام حضور سیدنا امام ابو جعفر الصادق بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور آپ کا لقب امام باقر علیہ السلام ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ علوم کی باریکیوں اور کتاب الہی کے رموز و اشارات اور اس کے لطائف و کمالات کو آپ واضح طور پر بیان کرنے میں وہ تبحر علمی اور کمال دسترس رکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی کرامتیں اور روشن دلائل اور دلائل قاطعہ اور برہان قطعی زبان زد عام ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ارشادات اہل طریقت اور اہل شریعت کے لیے انتہائی واضح اور جامع ہیں۔ حضور سیدی آپ کے حوالے سے یہ واقعہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک بار بادشاہ وقت نے آپ کو شہید کرنے کے لیے اپنے دربار میں کسی طور پر بلا بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے روبرو تشریف لے کر گئے، بادشاہ وقت پر ایک خوف اور رعب طاری تھا، اور اس کا سلوک اپنے ارادے کے بالکل برعکس تھا۔ وہ آپ کے ساتھ بڑی عزت و احترام کے ساتھ پیش آیا اور تحائف دے کر آپ کو رخصت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس کے درباری اور اس کے حاشیہ نشین اس کے اس طرز عمل پر بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے استفسار کیا کہ اے بادشاہ، آپ کا ارادہ تو کوئی اور تھا، لیکن جیسے ہی امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے سامنے آئے تو آپ کھڑے ہو گئے اور ان کا اکرام کیا اور ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جیسے ہی آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ دو انتہائی خوفناک شیر آپ کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہیں، اور زبان حال سے گویا مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے امام علیہ السلام کو ذرا بھی تکلیف دی تو ہم تمہیں چیر اور پھاڑ ڈالیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے میں گھبرا گیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک پر مجبور ہو گیا۔ آیت کریمہ فَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّہ، یعنی جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان رکھا کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا من شغلک عن مطالعۃ الحق فہو طاغوتک، یعنی جو امر بھی تجھے حق تعالیٰ کے مطالعہ سے غافل کر دے وہی تیرا طاغوت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کمال کی علمی تفسیر ہے، اور اس سے آپ کے تبحر علمی اور طریقت میں آپ کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ بلا شبہ اس امت کو طریقت کے تمام علوم حضور مولا علی علیہ السلام کی آل اولاد سے منتقل ہوئے، اور حضور مولا علی علیہ السلام کی آل اولاد میں سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا انتہائی خاص مقام اور انتہائی خاص شان ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے یہ عرض کیا گیا کہ حضور سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی شان اور مقام و مرتبہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس امت کو بتا دیا۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ اہل بیت میں سے ایک انتہائی منفرد شان اور جداگانہ مقام رکھتے ہیں،
اور آپ ان تمام علوم کے وارث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضور سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئے، خواہ یہ علوم شریعہ ہوں یا علوم طریقت ہوں۔ آپ علیہ السلام کے اس قول مبارک اور قرآن کی اس تفسیر کی روشنی میں امام الاولیاء حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں رقم تراز ہیں: کون سی چیز ہے جو حجاب بنی رہی ہے اور معرفت الہی میں مانع ہے اور یاد الہی سے تمہیں غافل بنا رہی ہے، اسے ترک کر دو تاکہ مکاشفہ ربانی حاصل ہو سکے اور کوئی حجاب اور کوئی بھی چیز درمیان میں مانع نہ رہے، کیونکہ کسی ممنوع و محجوب شخص کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قرب الہی کا دعویٰ کرے۔ آپ کے ایک خادم خاص کا واقعہ بھی حضور سیدی علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے ایک خاص غلام کا یہ کہنا ہے کہ جب رات کا ایک پہر گزر جاتا اور آپ اپنے وظائف اور درود و سلام سے فارغ ہو جاتے تو پھر بلند آواز سے بارگاہ الہی میں یوں مناجات کرتے اور کہتے کہ اے میرے خدا، اے میرے مالک، رات آ گئی ہے، اب بادشاہوں کا تصرف اور اختیار ختم ہو گیا ہے، آسمان پر ستارے جلملا رہے ہیں، خلقت گھروں میں جا چکی ہے اور لوگ سو چکے ہیں، آوازیں سکوت میں ڈوب چکی ہیں، خلقت لوگوں کے دروازوں سے ہٹ چکی ہے، بنو امیہ بھی محو خواب ہے، انہوں نے اپنے خزانوں کو مقفل کر کے پہرے داروں کو کھڑا کر دیا ہے، جو لوگ ان سے طمع اور لالچ رکھتے تھے وہ بھی اب ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، تو زندہ و پائندہ اور ہمیشہ دیکھنے اور جاننے والا ہے، تیرے لیے خواب اور بیداری برابر ہے، جو تجھے ایسا نہ جانے وہ کسی بھی نعمت کا مستحق نہیں ہے۔ اے خداوند کریم، تجھ کو کوئی چیز کسی چیز سے روک نہیں سکتی اور رات اور دن تیری بقا میں اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تیری رحمت کے دروازے ہر دعا کرنے والے کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور تیرے خزانے تیری حمد و ثنا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے وقف ہیں اور موجود رہتے ہیں۔ تو ایسا مالک حقیقی ہے کہ کسی سائل کو محروم رکھنا تیرے شایان شان نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مومن کی دعا قبول فرماتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں کرتا اور زمین و آسمان میں کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا۔ اے میرے اللہ، جب موت، قبر، حساب اور حشر کو یاد کرتا ہوں تو دنیا میں یہ دل کسی طرح بھی چین و قرار نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ذرا سماعت فرمائیے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف اس قدر خوف خدا کا غلبہ ہے اور دوسری طرف ہم دنیا کے لالچی لوگ کس قدر بے خوف ہیں اور کس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الفاظ کو دوبارہ سماعت فرمائیے: اے میرے خدا، جب موت، قبر، حساب اور حشر کو یاد کرتا ہوں
تو دنیا میں یہ دل کسی طرح بھی چین و قرار نہیں پاتا۔ لہٰذا جو بھی حاجت مجھے لاحق ہوتی ہے مالک الملک میں آپ ہی سے عرض کرتا ہوں، اور میرے مولا تجھی سے فریاد اپنی پیش کرتا ہوں اور مانگتا ہوں۔ اے میرے مولا، اب میری عرض یہ ہے کہ بوقت موت مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور بوقت حساب بے عتاب راحت عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری وقت اور وقت حساب کا خوف اس شخصیت کو لاحق ہے جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، اور جن کی علمی شان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر بیان کی تھی کہ میرا یہ بیٹا دین کی ایسی تفسیر اور دینی علوم کو ایسے واضح کرے گا کہ اس سے پہلے کسی کے سامنے بھی ایسی وضاحت نہیں ہوگی۔ قربان جائیے، خوف خدا کا آپ پر اس قدر غلبہ تھا کہ رات کے اس پہر بارگاہ الہی میں یہ مناجات کرتے تھے کہ باری تعالیٰ وقت آخر مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، اور بوقت حساب مجھے عتاب سے محفوظ رکھنا اور راحت عطا فرمانا۔ اللہ رب العزت آپ کے صدقے یہ دعا آپ کی نسبت سے، آپ کے توسل سے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، ہمارے بزرگوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے۔ آپ علیہ السلام کے خادم کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ دعا میں پھر تمام رات گزار دیتے اور برابر آہ و فغاں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے عرض کیا، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے میرے اور میرے ماں باپ کے آقا، یہ گریہ زاری، یہ سینہ فگاری کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے دوست، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں کھویا تھا، تو ساری زندگی ان کی یاد میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ اے میرے دوست، میں نے تو کربلا میں اپنے خاندان کے، اپنے جد ہمجد کے ہمراہ 18 نفوس کھوئے ہیں۔ میں کس طرح سے آہذاری کا اور سینہ فگاری کا یہ سلسلہ روک سکتا ہوں، جبکہ میرا غم حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم سے کسی صورت بھی کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شک آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ آپ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بابا جان ہیں، اور آپ کی کنیت بعض روایات کے مطابق ابو جعفر تھی۔ سامعین محترم، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آل رسول نے کبھی بھی واقعہ کربلا کو فراموش نہیں کیا، بلکہ واقعہ کربلا نے آل رسول کے خوف خدا میں اور عبادات میں اور زیادہ خشوع و خضوع پیدا کیا، اور حزن و ملال میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں اور عبادات میں اور ذوق و شوق میں بے حد اضافہ کیا۔ آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں، جو میرے جیسا عامی
میرے جیسا آسی، میرے جیسا نکما بیان کرنے سے قاصر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ سے ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور وقت آخر اور بروز محشر آپ ہی کے قدموں میں ہمیں محشور کرے۔ والسلام۔